बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रेड 8 के लिए 8वीं जमात के लिए बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 की जो नई बुक है उसकी यूनिट नंबर 1 टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी यानी बर्दाश्त और सब्र की एक्सरसाइज को हल करेंगे। ये एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम शुरू से लेकर ई पे टॉपिक सेंटेंस है इन पैराग्राफ वहां तक मुकम्मल कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी देख लें, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ही अहम है। सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर से, जिसमें आता है डिक्शनरी है, इसके बाद स्टेप टू यूज ऑफ डिक्शनरी है, डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के मराइल हैं, और ये इसकी गाइड है, और इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है, मीनिंग है, और इसके बाद मल्टी सिलेबस वर्ड, ये बहुत ही अहम है, इसी वीडियो में शामिल है। और इसके बाद साबका और लाका यानी प्रीफिक्स और सोफिक्स, ये भी बहुत अहम है एग्जाम के लिए, इन्हें पढ़ेंगे। और इसके बाद राइटिंग स्किल यानी पैराग्राफ राइटिंग, एक जो मजमून है वो लिखना, रियल इंसिडेंट, और इसके बाद बयानिया लिखना होगा, और आखिर में प्रूफ रीडिंग यानी जायजा लेना। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर यानी जखीरा अल्फाज और ग्रामर से। सबसे पहले है ए पे डिक्शनरी। सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड, लफ्ज के मैनी देखने के लिए होती है। चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, स्पेलिंग देखने के लिए होती है। लर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, लफ्जों का तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए होती है। ब्रेक द वर्ड इन सिलेबस, लफ्जों को रुकनों में तब्दील करने के लिए यानी हिज्जों में तब्दील करने के लिए होती है। चेक व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज, ये देखने के लिए कि लफ्ज का कौन सा जाए कलाम है। और लर्न प्लूरल ऑफ द नाउन, इसम की जमा देखने के लिए होती है यानी वैध जमा के लिए। और लर्न फॉर्म ऑफ द वर्ब, फेल की किस्म देखने के लिए होती है। और लर्न साइनम एंड आइटम ऑफ द वर्ड, लफ्ज के मुतजाद और मुतरादफ अल्फाज देखने के लिए डिक्शनरी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ए डिक्शनरी इज ए बुक, डिक्शनरी एक किताब है। इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये हमें लफ्जों के दुरुस्त मानी, इट्स स्पेलिंग इसके स्पेलिंग, साइनम इनके मुतरादफ अल्फाज, अंटम इनके मुतजाद अल्फाज, पार्ट ऑफ स्पीच, अजाए कलाम एंड प्रोनाउंसिएशन और लफ्ज के बारे में बताती है। स्टेप टू यूज ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के इस्तेमाल के मराइल हैं। वी कैन फाइंड ए वर्ड विद हेल्प ऑफ एंट्री वर्ड एंड गाइड वर्ड एज शोन इन द गिवन पिक्चर, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है कि हम एक लफ्ज एंट्री वर्ड और गाइड वर्ड की मदद से ढूंढ सकते हैं। और एंट्री वर्ड आर मेन वर्ड हुज मीनिंग हैव गिवन, दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जेड। एंट्री वर्ड वो नुमाया अल्फाज हैं जो हरूफ तहज्जी ए टू जेड की शक्ल में दिए गए हैं, इनके मैनी दिए होते हैं। गाइड वर्ड आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द पेज, गाइड वर्ड सफ़े के इंतहाई ऊपर पाए जाते हैं। दे सेव योर टाइम, ये आपका वक्त बचाते हैं। और ये है पेज डिक्शनरी का, जैसा कि ये काउंटर है तो ये वाला गाइड वर्ड होगा और ये वाला इसका एंट्री वर्ड है। और ये प्रोनाउंसिएशन यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ है, ये वाला लिखा हुआ, और पार्ट ऑफ स्पीच इसका ये वाला लिखा हुआ है। और इसके बाद डेफिनेशन जो इसकी है लफ्ज की, वो यानी वजाहत, वो ये लिखी हुई है। ये तो डिक्शनरी का पेज था। और इसके बाद है कंसल्ट ए डिक्शनरी टू फिल इन द गिवन टेबल, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, डिक्शनरी की मदद से दिया गया टेबल फिल करें, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो जैसे ये रिफ्यूज है, ये किया हुआ है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो एन लिखा होता है वो नाउन होता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचाव का। तो इसके बाद है डिक्लेयरिंग
اور یہ اس کا پروننسیشن ہے، یہ ورب ہے، اور یہ اناؤنس ہے یعنی اعلان کرنا، پریچ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اسلام کی تبلیغ، پرونیکیشن ہے، ورب ہے ڈیلیور اے ریلیجیس سرمن، تبلیغ کرنا اسلام کی، گریسیس ہے یہ اس کا پرونیکیشن ہے، اور یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ پولائٹ یعنی نرم، ریٹوریشن ہے یہ اس کا پرونیکیشن ہے، یہ ناؤن ہے، یہ ڈیش لائن ہے اس کا معنی، اور کنفلیکٹ ہے یہ اس کا پرونیکیشن ہے، یہ ناؤن ہے، اور یہ کرل ہے یعنی لڑائی جھگڑا، اور اس کے بعد ہے مینسز، یہ اس کا پرونیکیشن ہے، یہ ناؤن ہے، اے پرسن آف اور تھنگ دیٹ از لائکلی ٹو کاز ہارم، ایک شخص یا کوئی چیز جو مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ ملٹی سلیبس ورڈ، ایک لفظ میں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اور وہ ایک لفظ یا رکن بناتا ہے جو ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی جسے جوڑ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ملٹی سلیبس ورڈ آر دا ورڈ دیٹ ہیو مور دین ون سلیبل، کثیر رکن الفاظ وہ الفاظ ہیں جن میں ایک سے زیادہ رکن کلمہ ہوتے ہیں۔ A syllabus is a word or a part of the word that has only one vowel sound, e.g. amnesty، یہاں پہ m واول والا ہے اور ness ہے اور t y ہے، amnesty یہ تین سے مل کر بنا ہے۔ ایک رکن کلمہ دو یا لفظ کا حصہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف علت کی آواز ہوتی ہے، مثلا amnesty میں یہ m ness t ہے۔ ریڈ دا فالوئنگ ملٹی سلیبس ورڈ، مدرجہ ذیل کثیر رکن والے الفاظ کو پڑھیں۔ اوکین ہے، ٹولرنس ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں 5 سلیبل ہے، اور اگنورینس ہے 3 ہے، فاربیڈن کے بھی 3 ہے، اور ڈی ٹی رائی او ریشن یہاں پہ اس کے 6 ملٹی سلیبس ہیں، 6 سے مل کر یہ الفاظ بنا ہے۔ ریڈ دا فالوئنگ ورڈ اینڈ رائٹ دا اکارڈنگ ٹو دا سلیبس ڈویژن، درجہ ذیل الفاظ کو پڑھیں اور رکن کلمہ کی تقسیم کے مطابق انہیں لکھیں۔ تو یہاں پہ ہیلی کاپٹر ہے، HELI اور COPTER یہ 3 ہو گئے، اور فوٹوگرافر یہاں پہ 4 ہو گئے، فو اور ٹوگ اور راف ار ہے، اور اس کے بعد پپیز ہے 2 ہیں، اور اس کے بعد پیٹنس 2 ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ 2 ہیں، اور ایکسیلنٹ کے 3 سلیبل ڈویژن ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو ملٹی سلیبس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بنا دی جائے جس میں مکمل تفصیل ہو ملٹی سلیبس الفاظ کی، تاکہ آپ اچھی طرح اسے سمجھ سکیں۔ سی پہ ہے پریفکس اینڈ سوفکس، سابقے اور لاکے۔ ڈس ایگریز میں یہ DIS جو ہے وہ پریفکس ہے، ان جو ہے انکریکٹ میں پریفکس ہے، اور امپاسبل میں IM پریفکس ہے، اور ری ڈو میں یعنی ڈو اگین دوبارہ کرنا، اس میں ری جو ہے وہ پریفکس ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ میں MIS جو ہے وہ پریفکس ہے، ان انٹرسٹنگ میں ان جو ہے وہ پریفکس ہے، اور انڈر واٹر جو ہے اس میں انڈر جو ہے وہ پریفکس ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوفکس، سوفکس میں جو آخر میں لگایا جاتا ہے وہ سوفکس کہلاتا ہے، جیسے کیپ ایبل میں ایبل جو ہے وہ سوفکس ہے، اور ٹیریبل میں BLE جو ہے وہ سوفکس ہے، بیوٹیفل میں FUL جو ہے وہ سوفکس ہے، اور ٹوتھ لیس میں LESS جو ہے وہ سوفکس ہے۔ فریڈم میں ڈام سوفکس ہے، اور ورکر میں ER سوفکس ہے۔ پیمنٹ میں مینٹ جو ہے وہ سوفکس ہے، اور ہیپینس میں نیس جو ہے وہ سوفکس ہے۔ A prefix is a set of a letter that is added to the beginning of a word to make a new word، سابقہ حرف کا وہ سیٹ ہے جو نیا لفظ بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ اور جو سوفکس ہے، اے سوفکس از اے سیٹ آف لیٹر دیٹ از ایڈڈ ورڈ ٹو میک اے نیو ورڈ، لا کا حرف کا وہ سیٹ ہے جو نیا لفظ بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ رائٹ 10 ورڈ ایچ ہیونگ پریفکس اینڈ سوفکس، 10 الفاظ لکھیں جس میں ہر ایک سابقہ اور لاکا ہو۔ پہلا ہے ان جو ہے وہ سابقہ ہے یعنی پریفکس ہے، اور ڈس اون یہاں پہ ڈس جو ہے وہ پریفکس ہے، اور ہوپ فل جو ہے اس میں FUL جو ہے وہ سوفکس ہے،
اور اس کے بعد مس فٹ جو ہے MIS پری فکس ہے، اور اس کے بعد انٹینشنل اس میں ان جو ہے وہ پری فکس ہے، اور سیڈنس میں NESS جو ہے وہ سو فکس ہے، اور فیئر لیس میں لیس جو ہے وہ سو فکس ہے، اور سویپر میں جو PER ہے وہ سو فکس ہے۔ مسٹرسٹ میں MIS جو ہے وہ پری فکس ہے، اور کیئرفل میں FUL جو ہے سو فکس ہے۔ امید ہے بیٹا آپ لوگوں کو پری فکس اینڈ سو فکس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس پر ایک نئی ویڈیو بنا دی جائے گی تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ رائٹنگ سکل ہے لکھنے کی مہارتیں۔ پیراگراف رائٹنگ یعنی پیراگراف کو لکھنا۔ اے مائنڈ میپ ہیلپ اس ٹو ارینج آئیڈیاز لاجیکلی اینڈ افیکٹولی۔ مائنڈ میپ آراء کو منطقی اور مرجرب انداز میں ترتیب دینے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک پیراگراف لکھنے کے لیے آپ کو مائنڈ میپ جو ہے وہ ہنٹس دے دیتا ہے جن پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، جیسا کہ یہ مائنڈ میپ بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے مضمون لکھنا ہے ریئل لائف انسیڈنٹ، حقیقی زندگی کا واقعہ، تو اس میں مائنڈ میپ آپ کو دیا ہو کہ واٹ ہیپن یعنی ٹاپک سینٹینس ہوگا جو سب سے پہلے آگا کیا ہوا، واٹ ڈڈ اٹ ہیپن یہ واقعہ کب ہوا، اس کے بعد ہو ور انوالوڈ اس میں کون ملوث تھا، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن واقعہ کیسے رہنما ہوا، اور آخر میں آئے گا وائی واز اٹ از امپورٹنٹ یہ اہم کیوں ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر ہم نے لکھنا ہے ریئل زندگی کا حقیقی واقعہ۔ تو یہ ہے لکھا ہوا کہ once upon time I was traveling in bus۔ ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ The bus was full and many people were standing in bus۔ بس بھری ہوئی تھی اور بہت سے لوگ بس میں کھڑے ہوئے تھے۔ I also stand with some other people۔ میں بھی کچھ اور لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ Bus was moving and suddenly driver braked the bus۔ بس چل رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے بس کو بریک لگا دی۔ Some people fell over me۔ کچھ لوگ مجھ پر گر پڑے۔ I stood up and I was really angry۔ میں کھڑا ہوا اور مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ But I did not say anything and remained tolerant۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور بردبار رہا یعنی صبر کر لیا۔ اس کے بعد ہے نیریٹو رائٹنگ بیانیہ لکھنا۔ نیریٹ ٹالرنس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم in your own word keeping in view the text۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی جن آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ The given mind map will help you to identify the future of a good narrative۔ دیا گیا مائنڈ میپ اچھے بیانیے کے وضع قطع جاننے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو مائنڈ میپ ہے، ٹائٹل ہوگا ٹالرنس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، اور کریکٹر اس میں ہوں گے، ایک تو پہلے ہوں گے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور تیسرے ہوں گے ابو سفیان۔ اور اس کے بعد جو سیٹنگ ہے وہ مکہ مکرمہ اور طائف میں ہوگی، سعودی عربیہ میں، اور ٹائم ہوگا 1400 ایئر اگو، 1400 سال پہلے کا۔ پہلا ایونٹ ہوگا ایمنیسٹی ٹو ایوری ون ہو ٹک ریفیوز ان ابو سفیان ہاؤس۔ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان ہوگا۔ تو یہ پہلا ایونٹ ہے، اور دوسرا ایونٹ ہوگا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ طائف پیپل ٹوورڈ اسلام بٹ دے انجرڈ ہم۔ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا۔ اور ایونٹ 3 جو ہے تیسرا مرحلہ ہے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ایڈریس اینڈ ہز سٹریس آن ٹالرنس۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور رواداری پر ان کا زور۔ ان پر ہم نے لکھنا ہے ٹالرنس کین گائیڈ اس اینڈ ہیلپ اس ریمین پیسفل۔ بردباری پرامن رہنے میں ہماری رہنمائی اور مدد کرتی ہے۔ There are incidents where people could remain tolerant and peaceful but they
choose fighting. ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ پرامن اور بردبار رہ سکتے ہیں لیکن وہ لڑائی کو منتخب کرتے ہیں. Fighting not only disturb your peace of mind but also put your life in danger. لڑنا نہ صرف آپ کی ذہنی سکون کو خراب کرتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. So tolerance is the best policy to be successful. پس کامیاب ہونے میں بردباری بہترین حکمت عملی ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم tolerance impressed everyone. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری نے سب کو متاثر کیا. تو اس کے بعد پیراگراف ہے. تو پہلا اس کا پیراگراف ہوگا ٹالرنس از دا ون آف دا کور ویلیو آف اسلام. بردباری اسلام کی بنیادی اقتدار میں سے ایک ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف از فل آف سچ ایگزامپل. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم even forgave Abu Sufyan who was worst enemy of Islam on conquest of Makkah. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا. تو یہ والا پہلا جو ہے ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا. اس کے بعد ابھی دوسرا ٹاپک ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم invited people of Taif to embrace Islam but they refused and threw stone at him. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم also forgave them. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا and dealt situation with tolerance اور صورتحال کو بردباری سے دیکھا. دوسرا ایونٹ بھی ہمارا مکمل ہوا. اب تیسرے پہ ہے on his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم last sermon. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم gave stress on tolerance بردباری پر زور دیا. Thus we need to follow his footstep and be on the right path. اسی لیے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. Tolerance can guide us and help us remain peaceful. بردباری پرامن رہنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے. There are incidents where people could remain tolerant and peaceful. ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ پرامن اور بردبار رہ سکتے ہیں but they choose fighting مگر وہ لڑائی کو منتخب کرتے ہیں. Fighting not only disturb your peace of mind but also put your life in danger. لڑنا نہ صرف آپ کے ذہنی سکون کو خراب کرتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. So tolerance is the best policy to be successful. پس کامیاب ہونے کے لیے بردباری بہترین حکمت عملی ہے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس impressed everyone. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری نے سب کو متاثر کیا. اس کے بعد ہے سی پہ پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ. پروف ریڈ یعنی دوبارہ پڑھنا غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایڈیٹنگ ہوتی ہے اشاعت کے لیے تردیب یعنی اس میں غلطیاں درست کرنا. پیر ریویو ہے ساتھیوں کا جائزہ. پروف ریڈ اینڈ ایڈٹ دا ریٹن ورک فار دا فالوئنگ پوائنٹ. مندرجہ ذیل نکات کی پیروی کرتے ہوئے لکھے ہوئے کام کو پروف ریڈ اور ایڈٹ کریں. پنکچویشن از یوز کریکٹلی. رموز اوقاف کا صحیح استعمال کیا گیا ہے. اسپیلنگ آف دا ورڈ آر یوزڈ کریکٹلی. الفاظ کے ہجے درست استعمال کیے گئے ہیں. دا ٹالرنس اسٹرکچر از یوزڈ کریکٹلی. جملے کی ساخت کا صحیح استعمال کیا گیا ہے. دا ٹاپک سینٹینس ریفلیکٹ دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف. موضوع کا جملہ پیراگراف کے مرکزی خیال کی عکاسی کرتا ہے. دا آئیڈیاز آر ارینجڈ لاجیکلی اینڈ افیکٹلی. خیالات کو منطقی اور مؤثر طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے. تو یہ والا عملی کام ہے
Friends, fill in your exist card at the end of the unit. دوستو یونٹ کے آخر میں اپنا ایگزیکٹ کارڈ بھریں. کارڈ ہے یہ والا. کارڈ فلنگ ایز پر فالوئنگ. کارڈ کو اس کے مطابق آپ لوگوں نے فل کرنا ہے. اے پہ ہے آئی ہیو لرنڈ دیٹ. ہم سیکھ چکے ہیں کہ آئی اسٹل نیڈ ٹو ہیلپ ود. ہمیں ابھی تک اس کی ضرورت ہے. ریٹنگ مائی انڈرسٹینڈنگ. میری سمجھ کو ریٹنگ دیں یعنی نمبر دیں. تو پہلے اے پہ ہے آئی ہیو لرنڈ دیٹ. ہم سیکھ چکے ہیں. ٹالرنس از اے کی ورچو ان اسلام. اس بردباری اسلام میں ایک کلیدی خوبی ہے. ایگزامپلیفائڈ بائی دا ایکشن آف پرافٹ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم who forgave his enemy, shows patience during hardship and promoted kindness and forgiveness. جس کی مثال پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملتی ہے، جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، سختیوں میں صبر کیا اور احسان اور عفو درگزر کو فروغ دیا. بی پہ آئی اسٹل نیڈ ہیلپ ود. مجھے ابھی بھی مدد کی ضرورت ہے. Understanding how to apply these lessons of tolerance in everyday situation and interaction with others. یہ سمجھنا کہ رواداری کے ان اسباق کو روزمرہ زندگی کے حالات اور دوسروں کے ساتھ بات چیت میں کیسے لاگو کیا جائے. اور سی پہ ریٹنگ آن اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف دا یونٹ. یونٹ کے مجموعی تفہیم پر درجہ بندی. تو اٹ از ویری گڈ. یہ بہت اچھا ہے. تو عزیز طلبہ یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو بیٹا اس میں سے کوئی چیز آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بنا کر آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیا جائے گا. تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.